চ্যানেলটা লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন, বেল আইকনটা প্রেস করবেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। হযরত আদম আলাইহিস সালাম থেকে নবী করিম হুজুর পাক নবী করিম হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত এর মধ্যে অনেক কত 24,000 কত পয়গম্বর এসেছেন এবং কারো কারো মতে এটা ভিন্ন হয়, একই রকম হয় না। যাও, প্রথম নবী হচ্ছেন হযরত আদম আলাইহিস সালাম, দুনিয়াতে প্রথম মানব হচ্ছেন হযরত আদম আলাইহিস সালাম এবং প্রথম নবী হচ্ছেন হযরত আদম আলাইহিস সালাম এবং সর্বশেষ নবী হচ্ছেন দোজাহানের সর্দার, দোজাহানের বাদশাহ আমাদের আকা হুজুর পাক হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তো এর মধ্যে মুসা নবীর নাম আমরা জানি, ঈসা নবীর নাম আমরা জানি, দাউদ নবীর নাম আমরা জানি, সুলাইমান নবীর নাম আমরা জানি, আর অনেক নবীর নাম আমরা জানি, কোরআনেও এসছে এবং সম্ভবত শোনা যাচ্ছে কোরআনে সবচেয়ে বেশি মুসা নবীর নাম মনে হয় এসছে। মুসা নবী এবং তার তাওরাত এবং তুর পাহাড় এগুলি সম্বন্ধে খ্রিস্টানরা ভালোভাবে অবগত, ইহুদিরা ভালোভাবে অবগত, মুসলমানরা ভালোভাবে অবগত। হযরত মুসা আলাইহিস সালাম এবং তুর পাহাড় একে অন্যের সাথে, এই দুইটা নাম একটা আরেকজনের সাথে যেন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। মুসা আল্লাহ পাঠানো নবীদের মধ্যে এই পর্যন্ত সবচেয়ে জালজালিয়াত, সবচেয়ে জালালি নবী অর্থাৎ গরম মেজাজের নবী ছিলেন হযরত মুসা আলাইহিস সালাম। মুসা নবী ছিলেন সবচেয়ে গরম নবী এবং উনি জেদ ধরেছিলেন আল্লাহর সাথে কথা বলবেন। আল্লাহ বলছে, মুসা তোমার এই চর্মচক্ষে আমাকে দেখতে পারবে না, এটা অসম্ভব, কিন্তু উনি জিদ ধরেছিলেন। আল্লাহ নবী, আল্লাহর প্রিয় নবী, আল্লাহ এই জিদের রিফ্লেকশন তো, এই জিদের আনসার তো আল্লাহ দিবে। আল্লাহ বলছে, ঠিক আছে, তো মুসা তুমি তুর পাহাড়ে অবস্থান করো। উঠে গেছে জুতা পরে, আল্লাহ বলছে, না, জুতা তুমি নিচে নেমে পবিত্র পাহাড়ে তুমি উঠো। তখন উঠেছে মুসা নবী, আল্লাহর সাথে একটা গাছ দেখা যায়, সেই গাছের সাথে, এই গাছের এখানে আল্লাহ মুসা নবীর সাথে কথা বলেছেন এবং মুসা নবী এটাতে সন্তুষ্ট, উনি আল্লাহর সাথে দেখা করবেন, আল্লাহর চর্মচোখে আল্লাহকে দেখবেন, আল্লাহর সাথে কথা বলবেন সরাসরি। আল্লাহ বলছে, এটা তোমার পক্ষে সম্ভব না। যেমন জেদ ধরেছেন আল্লাহর প্রিয় নবী, আল্লাহ তো মা যখন, শিশু যখন কান্না করে, মা তখন দুধ দেয় এবং শিশু একটু বড় হয়ে কোনো কিছু আবদার করলে মা বাবা তখন এগুলা পূরণ করে, চেষ্টা করে। তখন আল্লাহ মুসা নবীর এই ইয়ের ফলে বাধ্য হয়ে আল্লাহ কি করলেন, আল্লাহ ওনাকে একটু তেজাল্লি দেখালেন, ওনার নূরের, ওনার চেহারা দেখলে তো মুসা নবী থাকবে না, নূরের সামান্য তেজাল্লি একটু দেখেছে, পুরো তুর পাহাড় পুরে অঙ্গার হয়ে গেছে, সেটা আমরা এখনো দেখি। এবং এই সুরমা, আমরা যে চোখে সুরমা দিই, এগুলো তুর পাহাড় থেকে সিনাই পর্বতমালা, এই পাহাড় যেটা আল্লাহ তেজাল্লিতে, মুসার আবদারের কারণে আল্লাহ তেজাল্লিতে যেটা পুরে ছাই হয়ে গেছিল, সেই সুরমা আমরা ব্যবহার করি। তো মুসা নবী আল্লাহর এত প্রিয় নবী ছিলেন, আল্লাহ একটু ওনার নূরের একটু ছটা দিয়েছে, পুরো তুর পাহাড় জ্বলে অঙ্গার হয়ে গেছে, মুসা নবী বেহুশ হয়ে পড়ে গেছিলেন। তো এরকম একজন নবী। আমার এই ভিডিওটা আপনার না টেনে পুরোটা দেখতে থাকবেন, তাইলে অনেক কিছু দেখতে পাবেন ভিডিওতে। আমার চ্যানেলটা লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন, বেল আইকনটা প্রেস করবেন। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और एक बड़ी अहम ज़ियारत उदखुलू मिस्र इंशाअल्लाह आमीन। मिस्र की ज़ियारतें चल रही हैं और एक बड़ी अहम ज़ियारत मुतबर्रक मकाम की, एक बड़े अहम मकाम की हम आपको कराने जा रहे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या आप लोगों ने उलमा से, तफसीर में, कुरान में ज़रूर सुना होगा। हम जिस जगह पर मौजूद हैं इसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, इन्नका बिलवादिल मुक़द्दसी तुवा। ये वो पहाड़ है जिसको जबल मूसा, जबल तूर कहा जाता है और इसकी कसम भी अल्लाह तबारक व तआला ने खाई है। यहाँ पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 3 बार तशरीफ़ लाए हैं। पूरी डिटेल हम आपको बताने वाले हैं। और अल्लाह ताला ने जिस पहाड़ पर अपनी तजल्ली फरमाई थी, वो पहाड़ रेजा रेजा हो गया था। वो जगह जहाँ पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने 40 दिन का क़याम फरमाया था, और वो पहाड़ जिसको जबल तूर, उसकी चोटी पर हम इस वक्त खड़े हैं। 4 घंटे लगातार चढ़ने के बाद, रात के 2 बजे से हम शुरू हुए थे, फजर का टाइम हो गया। सारा वाक़या और तमाम चीज़ हम आपको विजिट कराने जा रहे हैं। सबसे पहले आप इसका नज़ारा देखिए
اور مفتی صاحب بھی کچھ باتیں بتائیں گے, میں بھی آپ کو بتاؤں گا. جی حضرت. جی ماشاءاللہ, دیکھیے کتنی مبارک جگہ ہے. پہلے تو اس جگہ کا تعارف تو مفتی صاحب نے کرا دیا. اس جگہ کی برکتوں کے بارے میں ایک بات, جیسے کہ مفتی صاحب نے کہا اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے وطور سینین. قرآن مجید میں اس کا 2 جگہ تذکرہ ہے, والتین والزیتون وطور سینین وشجرۃ تخرج من طور سینا. 2 جگہ قرآن مجید میں اس بابرکت جگہ کا تذکرہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے. اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو وہ اس کی عظمت اور برکت پر دلالت کرتا ہے. اور تیسری بات, موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی کا مقام اور نبوت ملنے کا مقام, اور اللہ تعالیٰ نے اس کو میقات مکانی بنایا. اور آپ جو سامنے دیکھ رہے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی گاہ ہے. اتنی ساری برکتیں اس جگہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے, کرم ہے, انعام ہے, احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مفتی صاحب اور ہمیں یہاں پر پہنچایا. سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سر بسجود ہے. تمام تر نالائقیوں کے اور کسی قسم کا استحقاق اور بدنی طاقت نہ ہونے کے باوجود گرتے پڑتے مرتے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا. تو موسیٰ علیہ السلام بڑے جلیل القدر نبی ہے. قرآن مجید میں 29واں پارہ اور 14واں پارہ, ان 2 پاروں کو چھوڑ کر 28 پاروں میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام کا نام, واقعہ اور ذکر فرمایا ہے. قرآن مجید میں کسی نبی کا سب سے زیادہ تذکرہ اور واقعہ ہے تو وہ موسیٰ علیہ السلام ہے. 130 مرتبہ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام آیا ہے, جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقام اور مرتبے کا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے بڑے جلیل القدر نبی ہیں. اور یہی وہ مقام ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی عطا فرمائی. اب قرآن مجید کی سورہ طٰہٰ کی آیات کی روشنی میں ہم آپ کی خدمت میں کچھ اہم باتیں اس جگہ کے تعلق سے پیش کریں گے انشاءاللہ. اور سب سے پہلے تو ہم یہ بتائیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو پہلی مرتبہ آنا ہوا تھا وہ واقعہ مفتی صاحب آپ کو سنائیں گے, اور اس کے بعد دوسری مرتبہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تھے اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ کو ریزہ ریزہ کیا تھا, وہ بھی ہم انشاءاللہ بتائیں گے. جی حضرت. جیسا کہ مفتی صاحب نے بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام 3 بار آئے. اصل میں اس سلسلے میں اختلاف ہے. بعض لوگ کہتے ہیں 1 ہی مرتبہ آئے, کچھ لوگ 2 مرتبہ کا تذکرہ کرتے ہیں, کچھ لوگ 3 مرتبہ کا. اور ان تینوں مرتبہ کے لیے الگ الگ آیت بھی بتاتے ہیں. ایک تو ہے وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ, دوسرا وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا, اور تیسرا وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70. یہ الگ الگ واقعات کی روشنی میں 2, 3 اور 1 تینوں قسم کے اقوال ملتے ہیں. تو اب قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهل اتاك حدیث موسى اذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا انی آنست نارا لعلی آتیكم منها بقبس او اجد على النار هدى فلما اتاها نودي يا موسى انی انا ربك فاخلع عليك انك بالوادي المقدس طوى وانا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية نكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكل عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. تو ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو یاد دلایا کہ کیا آپ لوگ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جانتے ہو؟ کیا آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ پہنچا ہے جب موسیٰ علیہ السلام اپنی فیملی، اپنی زوجہ شعیب علیہ السلام کی بیٹی حضرت صفورہ اور گھر والوں کو لے کر جا رہے تھے اور اسی مقام پر پہنچ رہے تھے، ٹھنڈی بہت زیادہ تھی، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا کثو کہ تم لوگ یہیں ٹھہرو، میں آگ لے کر آتا ہوں جس سے تھوڑی سی گرماہٹ بھی مل جائے گی اور روشنی اور راستہ بھی مل جائے گا. تو موسیٰ علیہ السلام گئے اور موسیٰ علیہ السلام نے اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا فلما اتاہا نودی یا موسیٰ، اللہ عز و جل کی طرف سے پیغام آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیار بھرا کلام آیا
کہ نودی یا موسیٰ، اے موسیٰ پکارا گیا، اور اللہ عز و جل نے اپنا تعارف کرایا، انی انا ربک، کہ اے موسیٰ میں تیرا رب ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے رب ہے، پروردگار ہے، بڑے مہربان ہیں، بڑے قدردان ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حکم دیا، فخلع نعلیک، آپ دیکھ سکتے ہیں فخلع نعلیک، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ موسیٰ اپنے جوتے اتار دیجئے۔ اسی بات پر عمل کرنے کے لیے ہم نے اور مفتی صاحب نے بھی جوتے اتار دیے ہیں۔ مقصد یہی تھا کہ اس بابرکت جگہ کی مٹی، زمین کی جگہ، اور یہ مٹی پاؤں پر لگ جائے، اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا تو ہم نے بھی اس پر عمل کر لیا۔ اللہ تعالیٰ اس مقام کی برکات اور اس کی نسبتیں اور اس کا خیر ہمیں بھی نصیب فرما دے۔ انک بالوادی المقدس طویٰ، آپ بڑی مقدس سرزمین پر ہو، وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، ہم نے آپ کو چن لیا ہے نبوت عطا کرنے کے لیے، فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، جو وحی آپ کو کی جا رہی ہے غور سے سنیے، اننی انا اللہ، اننی انا اللہ، اننی انا اللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنا تعارف وقت کے نبی کو کرارے کہ میں ہی اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ عصا ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں، اس سے پتے جاڑتا ہوں، اور اس سے جانوروں کو لے کر جاتا ہوں، وغیرہ ذالک۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ سب باتیں تفصیل کے ساتھ ذکر فرمائی۔ تو یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر 16ویں پارے میں سورہ طٰہٰ میں ذکر فرمایا۔ آپ یقین جانیے کہ اس مقام پر سورہ طٰہٰ کی یہ آیات اور 9ویں پارے کا وہ رکوع، وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، یہ وہ آیات ہے کہ ایک ایسی عجیب سی کیفیت ہے کہ جو ہماری 4 گھنٹے کی تھکان ہے پتہ نہیں وہ کہاں چلی گئی اور کیا ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے کیسے ہمیں یہاں پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ اس جگہ کی برکات اور خیر ہمیں نصیب فرمائے۔ اب انشاءاللہ مفتی صاحب وہ جو وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ والا رکوع ہے وہ بھی بڑا اہم رکوع ہے اور وہ اسی جگہ سے تعلق رکھتا ہے، انشاءاللہ مفتی صاحب اس کو بھی بتائیں گے۔ جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کی جگہ آگے مفتی صاحب بتانے والے ہیں، یہ مسجد اور آگے سامنے آپ چرچ دیکھ رہے ہیں، اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ مفتی صاحب آگے بتائیں گے۔ تو جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے فخلع نعلیک انک بالواد المقدس طویٰ، تو اللہ کے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے اسی جگہ پر ہم نے یہاں کی برکتوں کو سمیٹنے کی کوشش کی ہے، اور اب ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں وہ جگہ جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 راتیں جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گزاری تھی۔ آئیے میرے ساتھ، دیکھیے یہ وہ جگہ ہے، میں وہ آیتیں بھی پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين۔ دیکھیے وہ 40 راتوں والی جو جگہ ہے وہ یہ ہے، میں آپ کو اندر جا کے دکھاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے 30 دن کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا تھا، بعد میں 10 دن کو بڑھا دیا، اسی کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا ب10 فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً۔ یہ دیکھیں یہاں پر محراب بنا دی گئی ہے، یہی وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 40 دن کا قیام فرمایا تھا اور اللہ تعالیٰ نے توریت عطا فرمائی تھی۔ زیادہ مشہور یہی ہے کہ یہی وہ جگہ ہے، اللہ عالم۔ لیکن اگر یہی وہ جگہ ہے تو آپ اندازہ لگائیں کتنی بابرکت جگہ ہے، اور ایسی جگہوں کو خلوت گاہ بھی کہا جاتا ہے کہ خلوت اور تنہائی میں اللہ کو یاد کرنا۔ اعتکاف میں بھی یہی بات ہے، دیکھیں لوگ اس طرح یہاں یہ اپنے نام بھی لکھ کر جاتے ہیں، حالانکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ اس طرح نام لکھ کر جائے۔ بہرحال یہ بڑی بابرکت جگہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ چلیے اب میں آپ کو وہ مقام دکھاتا ہوں جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا تھا قال رب ارنی انظر الیک، کہ اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور یہ اس لیے نہیں تھا بلکہ محبت میں تھا، اس لیے نہیں تھا جیسے لوگ اعتراض میں کہتے ہیں کہ ارے بھائی اللہ دکھتا کیوں نہیں ہے، بلکہ اللہ کی محبت میں تھا۔ قال ربی، جی کہ جتنے نبی گزرے ہیں
جی جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو الگ ہی، میرے آقا کی شان سب سے نرالی ہے، اور راجح قول یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا دیدار معراج میں فرمایا ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام یہ واحد نبی ہے کہ جنہوں نے درخواست کی، اپلیکیشن ڈالی کہ اللہ مجھے آپ کو دیکھنا ہے، کسی اور نبی نے یہ نہیں کہا ہے، تو کیوں موسیٰ علیہ السلام نے یہ درخواست کی، کسی اور نبی نے کیوں نہیں کی؟ مفسرین نے بہت پیارا نقطہ لکھا ہے، آپ کو بہت مزہ آئے گا اگر آپ غور سے سنیں گے، اور میرے جملے کو آپ نوٹ کیجئے گا، آپ کو بڑا مزہ آئے گا۔ اس کا جواب مفسرین نے یہ لکھا ہے، پہلے میں ایک جملہ آپ کو سنا دوں کہ جب بات بات سے شروع ہوتی ہے تو بات بات پر رکتی نہیں ہے، بات آگے بڑھتی ہے۔ چونکہ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے، اللہ تعالیٰ سے ان کو شرف ہم کلامی اور بات کرنے کا موقع ملا تھا، بات بات سے شروع ہو گئی تھی، تو پھر بات بات پر رکی نہیں، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا، فرما دیا ارینی انظر الیک۔ جی مفتی جی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتے، ولكن انظر الى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترانی۔ دیکھو آپ دیکھو گے یہ پہاڑ ہے صحیح سلامت، یہ پہاڑ کالا ہو چکا ہے، اور یہاں پہ آپ علاقہ دیکھیں گے تو یہ کالے پہاڑوں کا علاقہ ہے، اور یہ پہاڑ ریزہ ریزہ بھی ہو رہے ہیں، یعنی ان کا چورا چورا ہو چکا ہے۔ آپ دیکھیے، جہاں تک کیمرے میں شاید اچھا کلیئر نظر نہیں آ رہا ہو کیونکہ سورج ادھر سے پڑ رہا ہے، تو یہ پہاڑ ریزہ ریزہ کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، لیکن ایسا کرو کہ تم مجھے کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ کیونکہ میں جب اپنے تجلی ڈالوں گا اس پہاڑ پر تو یہ پہاڑ اگر ثابت قدم رہتا ہے، یہ پہاڑ باقی رہتا ہے، تو تم مجھے دیکھ سکتے ہو، ورنہ نہیں دیکھ سکتے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ اس کی وضاحت بھی فرما دی ہے کہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار۔ ہاں، یہ نعمت جنت میں جانے کے بعد ملے گی کہ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ۔ جناب والا کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے جلوے کی تھوڑی سی جھلک اس پہاڑ پر ڈالی، اور یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، جب اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی کو ڈالا اس پہاڑ پر تو یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، چورا چورا ہو گیا۔ دیکھیے آپ دیکھ سکتے ہیں سارے پہاڑ آپ کو نظر آئیں گے، اونچے اونچے، یہ صحرائے سینا ہے، پورا پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے، اونچے اونچے پہاڑ ہیں، ہم 7,500 فٹ کی اونچائی پر اس وقت موجود ہیں، لیکن یہ پہاڑ ریزہ ریزہ اور چھوٹے چھوٹے ہیں۔ دیکھیے پھر کیا ہوا، فلما مفتی صاحب آدمی آ کر بے قابو ہو جاتا ہے، جذبات مغلوب ہو جاتے ہیں، بے شک کہ اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر اپنی تجلی فرمائی ہے، اور اللہ نے ہم جیسے گنہگاروں کو وہ تجلی گاہ تک پہنچا دیا۔ مفتی صاحب اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، بڑا احسان ہے، اللہ تعالیٰ نعمتوں کی ہمیں سچی قدردانی نصیب فرمائے، ناقدری سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وخر موسیٰ صعقا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ فلما افاق قال سبحانک تبت الیک وانا من المؤمنین، اور جب ہوش آیا تو کہنے لگے اے اللہ تو پاک ہے، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، اور میں تو تیرا فرمانبردار اور سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے میں ہوں۔ تو یہ پورا واقعہ ہے جی، یہاں توبہ کی، تو کس بات سے کہ یعنی گویا میرا یہ سوال مناسب نہیں تھا، میں نے درخواست کر لی ایک نامناسب چیز کی جو نہیں ہو سکتی تھی، تو اس پر بھی توبہ کی۔ ہم ذرا اندازہ لگائیں ہم کتنے گناہ کرتے ہیں اور اس کے بعد کتنی توبہ کرتے ہیں۔ یہ سب جگہ جو ہے نا بہت ساری عبرتوں کی اور سبق ملنے کی جگہ ہوتی ہے۔ اہم مقامات یہاں پہ اور بھی ہیں، جیسے کہ سینٹ کیتھرین اس جگہ کا نام ہے، اس پورے علاقے کا نام ہے، مسجد بھی یہاں پر بن رہی ہے، سامنے وہ چرچ بھی بن رہا ہے۔ یہ سینٹ کیتھرین جو چرچ ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب پہلے تو یہ نام ایک خاتون کا ہے، عیسائیوں میں ایک بڑی عبادت گزار خاتون گزری ہے، اس کے نام پر یہ چرچ ہے جی، کہ یہاں ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سامنے جو مجمع ہے، یہاں پر مسلمان بھی آتے ہیں، یہود بھی آتے ہیں، اور کرسچن نصارہ بھی آتے ہیں۔ اس موقع پر مفتی صاحب ایک بات یہ بھی آ رہی ہے کہ جو ہمارا ڈسکشن چل رہا تھا کہ آنا ہے کہ نہیں آنا ہے، اور آپ نے ماشاءاللہ تھوڑا موٹیویٹ کیا، ہمت دلائی۔ عاشورہ کا جو روزہ ہے نا مفتی صاحب، اس کے بارے میں وہ پہلے یہود رکھتے تھے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک حدیث پاک میں فرمایا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِمُوسَىٰ، کہ جب یہود رکھتے تو ہم تو ان سے زیادہ حقدار ہیں، تو ہم بھی رکھیں گے، البتہ ہم 2 رکھیں گے۔ تو یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ جب وہ آ رہے ہیں تو اس عظمت جگہ کی برکت کے ہم زیادہ حقدار ہیں، تو ہمیں بھی آنا چاہیے، بالکل آنا چاہیے۔ تو میں بتا رہا تھا سینٹ کیتھرین جو ہے نا، ایک بڑی پاک باز عبادت گزار خاتون گزری ہے عیسائیوں کی،
تو حضرت عیسائیوں کا جب زمانہ آیا تو انہوں نے یہاں پر ایک چرچ بنوایا. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور مسلمانوں کا غلبہ ہوا. تو عیسائیوں کو یہ لگنے لگا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ مسلمانوں کی جب حکومت آ جائے تو یہ چرچ کو ہمارے ختم کر دیں. تو وہ پورا ایک گروپ حضور کی خدمت میں مفتی صاحب گیا اور حضور سے درخواست کی, کہا کہ ہمارا چرچ ہے, ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ڈر ہے, خوف ہے کہ بعد میں ایسا نہ ہو کہ کوئی مسلمان حکمراں آئے اور اس کو ختم کر دے. تو حضور نے فرمایا چلو ایگریمنٹ لکھ دیتا ہوں میں. اور حضور نے وہ خط لکھوایا. انہوں نے کہا ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم ہاتھ کے نشان بھی لگواتے ہیں. حضور نے اپنے دونوں ہاتھوں کے نشان بھی اس خط پہ لگائے. کہا جاتا ہے کہ وہ خط یہیں پر ہے. اور جب بعد میں جب مصر فتح ہوا اور اس کے بعد کچھ ایسے بادشاہ گزرے, جتنے بھی مسلمان حکمراں گزرے اور انہوں نے مصر کو فتح کیا یا اس علاقے کو فتح کیا, تو اس چرچ پہ وہ لوگ ضرور آئے. اور جب مسلمانوں کی حکومت آئی تو کرسچن کیا کرتے تھے, اس خط کو جو حضور نے اپنے ہاتھوں کے نشان لگائے تھے باہر لٹکا دیتے تھے. تو اب تک یہ چرچ صحیح سلامت ہے اور پورا خط ہے. اس پورے خط میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اس چرچ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا, اس چرچ میں عبادت کو کوئی نہیں روکے گا. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خط ہے جو اس میں رکھا ہوا ہے. وہ اب دیکھنا پاسبل نہیں ہے کیونکہ وہاں انہوں نے اب اس کو پورا بند کر دیا ہے کہ اس جگہ پر نہیں جا سکتے, لیکن وہ خط آج بھی موجود ہے. اور وہ دنیا کا واحد خط ہے جس میں حضور کے مبارک ہاتھوں کے نشان ہیں. اور اتنی رحمتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عیسائیوں کے لیے اس خط میں لکھی ہیں کہ ان کی شادیوں میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالے گا, یہاں پر کوئی ان کو روکے گا نہیں, یہاں عیسائیوں کے آنے جانے پر کوئی روک, یعنی پوری آزادی. تو یہ وہ چرچ آپ دیکھ رہے ہیں. تھوڑی سی ہسٹری میں نے آپ لوگوں کو سمجھائی ہے. باقی وہ درخت بھی انشاءاللہ ہم جب نیچے اتریں گے تو وہ درخت بھی آپ کو دکھائیں گے جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلی مرتبہ آئے تھے راستہ بھٹکنے کے بعد آگ کی تلاش میں. اور وہ درخت آج بھی موجود ہے اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس درخت کو لے جا کر کسانوں نے بہت کوشش کی کہ اس جیسا درخت کہیں اگ جائے, لیکن کہیں وہ اور نہیں اگا ہے. جی ماشاءاللہ. تو ناظرین یہ بڑی مبارک زیارت ہے. آپ حضرات سے درخواست ہے ضرور دیکھیے گا, دوسروں کو بھی دکھائیے گا. اور یہ جو باتیں قرآن مجید ہم پڑھیں, تفسیر پڑھیں, جیسے مفتی صاحب کا درس قرآن ہوتا ہے اور بھی ہوتا ہے, تو اس میں پڑھنا ایک الگ بات ہوتی ہے, لیکن اس جگہ پر پہنچ کر یہاں ہماری کیفیت ہی بدل گئی. جو تھکان تھی ایسی اتری مفتی صاحب کہ ناقابل بیان ہے. تھکان بھی ناقابل بیان ہے اور اس کا اتر جانا بھی ناقابل بیان ہے. تو بہرحال بس یہی درخواست کریں گے, آگے بھی ہم آپ کو اور چیزیں بھی دکھاتے ہیں, خود بھی دیکھیے اور تفسیر کی روشنی میں اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. دھوپ پوری طرح سے نکل چکی ہے اور میں بہت اور اونچائی سے تھوڑا سا آپ کو ویو دکھانا چاہتا ہوں. دیکھیں یہ مقام تجلی والا ایریا اور یہ جو ہے وہ چرچ ہے, اور جناب والا یہ چاروں طرف پہاڑ ہی پہاڑ آپ دیکھ سکتے ہیں. صحرائے سینا کئی کلومیٹر کا یہ ایریا ہے پورا, اور یہ مسجد ہے اور یہ وہ جگہ ہو گئی جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 40 دن قیام فرمایا تھا. اب ہم کیسے آئے تھے, رات کو جب آئے تھے تو اندھیرا تھا, ویڈیو ریکارڈ ہونا پاسبل ہی نہیں تھا. اب جاتے وقت میں آپ کو دکھاؤں گا کہ مفتی صاحب نے کتنی قربانی دی ہے اور کتنی قربانی دینے کے بعد ہم اوپر آئے ہیں. 4 گھنٹے لگاتار کی سہولت کے لیے 7,500 فیٹ اونچائی پر بھی ان لوگوں نے دکان, ہاں جگہ جگہ, کیونکہ لیکن اس کا ریٹ ایئرپورٹ سے بھی 10 گنا زیادہ ہوگا. صحیح ہے. اور مفتی صاحب دیکھیے یہاں یہ پتھر بک رہے ہیں, یہ پہاڑوں سے یہاں کے جی الگ الگ اسٹائل کے یہ پتھر دیکھیے ماشاءاللہ. یہ دیکھیے کیسے اس کے اندر میں اس طرح. আমার চ্যানেলটা লাইক করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন, শেয়ার করবেন, বেল আইকনটা প্রেস করবেন, সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না.